बीवी को कैंसर हुआ तो मेरी माँ कहती तू दूसरी शादी कर ले, उस पर पैसे जाया मत कर, इसने तो वैसे ही मर जाना है। मैंने माँ की बात मानकर दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी का इलाज बंद कर दिया, वो तड़प तड़प कर मर गई। मैं बीवी के साथ अमेरिका आ गया, वहाँ जॉब की और सुकून से रहने लगा। मगर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं माजूर हो गया। मेरी जॉब भी खत्म हो गई। बीवी मुझे अस्पताल ले गई, मगर पैसे न होने की वजह से डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया। मैं बीवी के साथ सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा था जब एक औरत गाड़ी का शीशा नीचे करके मुझे भीख देने लगी। मगर उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो मेरी बीवी। मैं अपनी खाला की बेटी हीरा से मोहब्बत करता था और उसी से शादी की थी। मगर मैंने ये शादी अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ की थी, क्योंकि हीरा यतीम थी और जहेज में कुछ नहीं लाई थी। मगर मुझे बस हीरा चाहिए थी, मुझे जहेज वगैरह का कोई लालच नहीं था। महीने बाद जो तनख्वाह मुझे मिलती, मैं वो सारे पैसे हीरा के हाथ में रख देता। वो ऐसे खुश हो जाती जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मेरे घर को जन्नत बना दिया था। शादी के 6 माह गुजरे थे कि अम्मा ने शोर मचा दिया कि अब जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो, तुम दोनों की अब औलाद हो जानी चाहिए। औरत की इज्जत तभी होती है जब वो माँ बनती है। अगर कोई मसला है तो मैं तुम्हारी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, इलाज होगा तो औलाद भी हो जाएगी। मैं अम्मा से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उनकी बात सुनकर उन्हें कोई जवाब ना देता। मेरी नानी अम्मा भी मेरी माँ का साथ दे रही थी। उनकी बातों की वजह से हीरा परेशान रहने लगी थी, जबकि अम्मा खुद दिल की मरीजा थी। वो बीमार रहने लगी थी और फिर एक दिन अम्मा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने का वक्त ही ना मिला और अम्मा फौत हो गईं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उस दिन मैंने अपने आप को बहुत कोसा था। काश मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता तो हो सकता था मेरी माँ कुछ साल और जी लेती। मैं खुद को मुजरिम समझने लगा। हीरा अब ज्यादा वक्त नानी अम्मा के पास गुजारती थी। वक्त गुजरता गया। हम दोनों ने डॉक्टर से अपना अपना चेकअप भी करवाया, मगर सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा ऐसा होता है, कुछ वक्त लगता है, परेशान ना हो। लेकिन वक्त ही तो वो चीज थी जो गुजर रही थी और हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा था। अब शादी को 2 साल होने वाले थे। आसपास के लोगों की नजरें भी बदलने लगी। कुछ रिश्तेदारों ने बातों में तंज शामिल कर लिया, बच्चे की खबर कब आएगी या ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। मैं सुनता और नजरअंदाज करता, लेकिन हीरा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब वो खुद मुझसे सवाल करती, अगर कभी औलाद ना हो सकी तो तुम हो ना, बाकी सब वक्त की बात है। ये कहकर मैं मुस्कुराता, लेकिन मेरी मुस्कुराहट में यकीन कम और तसल्ली ज्यादा होती थी। ये वो मकाम था जहाँ मोहब्बत अपनी असल आजमाइश में दाखिल हो चुकी थी और मैं अभी भी यही समझता था कि हम ये सब झेल लेंगे। लेकिन जिंदगी ने जो सोच रखा था वो हमें मालूम नहीं था। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी एक खामोश मामूल में बदलने लगी। मैं सुबह दफ्तर चला जाता, हीरा घर में छोटे मोटे काम करती, कभी नानी के पास चली जाती, कभी किताबों में खोई रहती। अगरचा औलाद न होने का गम कहीं न कहीं बाकी था, लेकिन हमने जीने का तरीका अपना लिया था। एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया, हीरा किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी। मैंने देखा कि उसकी रंगत पहले से ज्यादा जर्द हो गई है। मैंने पूछा तबीयत तो ठीक है? उसने नजरें चुराते हुए कहा, बस मौसम की तब्दीली है, शायद थोड़ा जुकाम सा हो गया है। मैंने सर हिला दिया। ऐसे मामूली बीमारियां अक्सर हो जाती हैं। ये सोचकर मैं बात को वहीं छोड़ गया। मगर अगले दिन जब मैं उठा तो हीरा ने नाश्ता नहीं बनाया था। वो कमरे में कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। क्या हुआ? रात से बुखार है और खांसी भी। मैंने उसका माथा छुआ, वाकई बहुत गर्म था। मैंने फौरन क्लिनिक का रुख किया। डॉक्टर ने इब्तदाई मुआयना किया, दवा दी और कहा बुखार आम लग रहा है, दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 2-3 दिन में बेहतरी न आए तो कुछ टेस्ट करवाएगा। 2 दिन गुजर गए, लेकिन बुखार और खांसी में कोई फर्क नहीं आया। तीसरी रात को वो बार बार उठकर पानी पीती। खांसी की शिद्दत इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वहाँ कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, फिर 1-2 दिन बाद रिपोर्ट्स आ गईं। डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया। रमीज साहब, हमें कुछ गैर मामूली चीजें नजर आई हैं।
آپ کو مکمل سچائی سننے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میں تھوڑا پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ آپ کی بیوی کو بلڈ کینسر ہے۔ میرے ہاتھ سے فائل گر گئی، جیسے ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی غلطی تو نہیں؟ ڈاکٹر نے رپورٹ دکھائی، نمبر گراف، تمام شواہد۔ ہم مزید ٹیسٹ کروائیں گے، لیکن اس وقت جو علامات ہیں وہ یقیناً کینسر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آپ کو احتیاط اور فوری علاج کی طرف بڑھنا ہوگا۔ میں اسپتال سے باہر نکلا، سردی کے باوجود پسینے میں بھیگا ہوا۔ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دماغ ساکت ہو چکا تھا۔ یہ وہ خبر تھی جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ گھر پہنچا تو ہیرا صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ رپورٹس آ گئیں۔ میں نے نظریں چرائیں۔ بس وائرس ہے، کچھ کمزوری ہے، دوا دے دی ہے ڈاکٹر نے۔ وہ مسکرائی۔ اچھا ہے، مجھے بھی لگ رہا تھا کوئی بڑی بات نہیں، بس تھکن ہو گئی ہے شاید۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی رات میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہیرا کو سچ نہیں بتاؤں گا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اس کی حالت پہلے ہی بگڑ رہی تھی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ کینسر کا شکار ہے تو وہ ذہنی طور پر بھی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے اگلے دن بڑے ہسپتال سے اپائنٹمنٹ لی اور اس کا مکمل چیک اپ کروایا۔ مزید ٹیسٹوں سے تشخیص کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ایک مہنگا علاج تجویز کیا، کیموتھراپی، باقاعدہ دوائیں اور وقفے وقفے سے اسپتال میں داخل ہونا۔ اب میری زندگی دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک وہ وقت جو میں دفتر میں گزارتا، دوسرا وہ جو اسپتالوں، دواخانوں اور رپورٹس کے درمیان گزرنے لگا۔ ہیرا سے ہر بار یہی کہتا، بس تھوڑا سا انفیکشن ہے، ڈاکٹر نے مکمل آرام کا کہا ہے۔ وہ مان جاتی، کبھی شک نہ کرتی۔ وہ اب بھی میرے لیے دوپٹہ سنبھال کر دروازے تک آتی۔ تم تھک جاتے ہو لیکن مجھے کبھی نہیں جھڑکتے۔ میں کچھ نہیں کہہ پاتا، بس اس کی پیشانی چومتا۔ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، باقی سب فالتو ہے۔ گھر کے اخراجات الگ، علاج کے پیسے الگ۔ میں نے اپنا سارا سیونگ نکال لیا، دوستوں سے ادھار لیا، کچھ زیورات گروی رکھوائے اور ہیرا کو کسی بات کی خبر نہ ہونے دی۔ لیکن کچھ باتیں چھپ نہیں سکتی۔ ایک دن وہ بولی، رمیز سچ بتائیں، مجھے کچھ سنگین بیماری تو نہیں؟ میں نے اپنے جسم میں فرق محسوس کیا ہے، تھکن، بخار، درد، سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں نے فوراً بات پلٹ دی، تم بس زیادہ سوچتی ہو، ہر بیماری بڑی نہیں ہوتی، ہم سب کا وقت کبھی نہ کبھی خراب ہوتا ہے، تمہیں بس آرام کی ضرورت ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن میں جانتا تھا وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا جب تک ہو سکے اسے محفوظ رکھوں، لیکن اندر ہی اندر میں بکھرتا جا رہا تھا۔ ہیرا کا علاج شروع ہو چکا تھا، ہر ہفتے اسپتال جانا، دوائیں لینا، ٹیسٹ کروانا، پھر رپورٹس کا انتظار اور اگلی اپوائنٹمنٹ کا بندوبست۔ یہ ایک ایسا چکر تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ وقت تک ہم دونوں نے ہمت سے حالات کا سامنا کیا۔ میں دفتر میں اوور ٹائم کرنے لگا، چھٹی نہیں لیتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ اسپتال سے سیدھا دفتر جاتا، تھکن آنکھوں میں تیر رہی ہوتی لیکن زبان پر شکایت نہ ہوتی۔ ایک شام میں گھر لوٹا تو نانی نے آہستہ سے کہا، بیٹا گھر میں آٹا بھی ختم ہے، چائے کی پتی بھی نہیں بچی۔ میں نے سر ہلایا، پرس نکالا، اندر صرف 200 روپے تھے۔ میں نے وہ نانی کے ہاتھ پر رکھ دیے، کچھ کر لیں گے، بس دوا پوری ہونی چاہیے۔ ہیرا دروازے کے پاس کھڑی تھی، شاید اس نے سن لیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح جب میں تیار ہو رہا تھا تو اس نے چپکے سے میرے کوٹ کی جیب میں 5000 کے 2 نوٹ رکھ دیے۔ جب وہ ہاتھ ان پر لگا تو میں رک گیا۔ کمرے میں آ کر پوچھا، یہ کہاں سے آئے؟ وہ چپ کر گئی۔ کل میں نے اپنی ایک پرانی انگوٹھی بیچ دی تھی، میرے پاس ویسے بھی کچھ نہیں بچا تو یہی کام آ جائے گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے جینا ہے رامیز، اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ کئی دن ایسا ہوتا کہ ہم صرف چائے پر دن گزار لیتے۔ ایک رات تو ایسا بھی ہوا کہ میں شام کو گھر آیا اور ہیرا نے پانی کا گلاس پکڑایا۔ بس یہی آج۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ کمزور ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن وہ اب بھی کوشش کرتی تھی کہ میرے سامنے مضبوط رہے۔ میں دفتر سے کبھی بچا کچا کھانا لے آتا، کبھی دوستوں سے قرض لیتا،
مہینے کے آخر میں بجلی کا بل، گیس کا بل سب کاغذوں میں دبے رہتے۔ ایک دن گیس بند ہو گئی، دوسرے دن بجلی کاٹ دی گئی۔ نانی نے مجھ سے کہا، بیٹا میں اپنے بھائی سے کچھ رقم مانگ لیتی ہوں، وہ شاید کچھ مدد کر دے۔ میں نے روکتے ہوئے کہا، نہیں نانی، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ ہے، راستہ نکالے گا۔ ہیرا اکثر رات کو جاگتی، چھپ کر روتی۔ میں جانتا تھا لیکن ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ پرانے کپڑے استری کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ سوچا کچھ پرانے کپڑے بیچ دوں، شاید کچھ پیسے بن جائیں۔ میں نے آگے بڑھ کر استری بند کی۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، آرام کرنا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ محبت آزمائش سے گزر رہی تھی، نہ صرف بیماری بلکہ بھوک، تھکن، بے بسی، سب کچھ ہماری دیواروں کے بیچ بس گیا تھا۔ پھر بھی ہم ساتھ تھے۔ کبھی کبھی میں ہیرا کے بال سنوارتا، وہ ہنستی، اب بھی خوبصورت لگتی ہوں۔ اب بھی میں مسکراتا، تم تو ہر دن پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ ہم دونوں کے بیچ الفاظ کم ہو چکے تھے، لیکن خاموشی میں جو سمجھ بوجھ تھی وہ پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ دفتر میں میرے کام پر بھی اثر پڑنے لگا تھا۔ مسلسل چھٹیاں، وقت پر کام نہ کر پانا۔ باس نے ایک دن بلا کر کہا، رامیز، ہم تمہاری حالت سمجھتے ہیں لیکن کمپنی کو بھی چلانا ہے، ہمیں تم سے بہتر کارکردگی کی امید ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، کوشش کر رہا ہوں سر، حالات تھوڑے مشکل ہیں۔ انہوں نے مہلت دی لیکن میں جانتا تھا یہ عارضی تھی۔ کبھی کبھی دل میں سوال اٹھتا، کیا ہم اس سب سے نکل پائیں گے؟ لیکن پھر میں ہیرا کو دیکھتا جو ہر دن میرے لیے کھڑی رہتی تھی اور خود سے کہتا، جب تک یہ ساتھ ہے میں ہار نہیں مانوں گا۔ محبت، فاقے، بیماری، قرض، تنہائی، سب کا بوجھ ہمارے کندھوں پر تھا، لیکن ابھی بھی امید باقی تھی، اور وہ امید صرف ہیرا کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ زندگی جس دائرے میں گھوم رہی تھی وہی میرا معمول بن چکا تھا۔ دفتر، ہسپتال، دوائیں، بل، قرض اور گھر کی خاموش دیواریں۔ اسی دوران ہمارے دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی، نام تھا ہادیہ۔ شعبہ ایڈمٹ میں بھرتی ہوئی تھی، لیکن پورا دفتر جیسے اس کی موجودگی سے جگمگا اٹھا تھا۔ وہ بات کرنے میں مہذب، خوش مزاج اور غیر معمولی خوبصورتی کی مالک تھی۔ پہلی بار جب میں نے اس سے کانفرنس روم میں دیکھا، وہ نیلی شرٹ میں سامنے بیٹھی تھی اور میرے ایک سوال پر مسکرا کر بولی، سر آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے لیکن شاید جواب آپ کو بور کر دے گا۔ میں نے پہلی بار کئی دنوں بعد خود کو ہنستے ہوئے پایا۔ وہ انداز، وہ بات کرنے کا طریقہ، وہ آنکھوں کا اعتماد، سب مختلف تھا۔ اگلے چند دنوں میں وہ مجھ سے اکثر کام کے حوالے سے بات کرتی، کبھی فائلیں دینے آتی، کبھی چائے کے وقفے میں میرے ساتھ بیٹھ جاتی۔ ایک دن کینٹین میں اس نے پوچھا، سر آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، خاموشی وقت کے ساتھ عادت بن جاتی ہے، یا شاید دل کی کہانی سنانے والا کوئی نہ ہو۔ میں چونک گیا لیکن خاموش رہا۔ وہ مسکرا دی۔ اس دن کے بعد جیسے کچھ بدلنے لگا۔ میں ہادیہ کی مسکراہٹ کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جب سامنے آتی کچھ ہلکا محسوس ہوتا۔ اس کا ہنسی مذاق، چھوٹی باتوں پر چھیڑنا اور خاص طور پر میرا خیال رکھنا، یہ سب کچھ عجیب طور پر دل کو چھونے لگا تھا۔ ہیرا کی دوائیں اب بھی چل رہی تھیں، لیکن میں نے ڈاکٹر سے ملاقاتوں کا تسلسل توڑنا شروع کر دیا۔ پہلے ہفتے وار لے جاتا تھا، اب 2 ہفتے گزر جاتے۔ دوا بھی کم مقدار میں لانے لگا۔ کچھ دوائیں مکمل طور پر روک دی گئیں۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، بلکہ اب میرا دھیان بڑھ چکا تھا۔ ایک دن ہادیہ نے پوچھا، سر اگر میں آپ سے کچھ ذاتی پوچھوں تو برا تو نہیں منائیں گے؟ پوچھو، آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں، لیکن زندگی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، کبھی کبھی ہم کسی کو خوش رکھنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ خود کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے لگا وہ میری بات سمجھ گئی ہے۔ کبھی دن میں ہادیہ کو دفتر سے باہر لے جاتا، کبھی کافی، کبھی شاپنگ۔ ایک دن اس نے پوچھا، اگر میں تمہاری زندگی میں پہلے آتی تو کیا ہوتا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پتہ نہیں، شاید سب کچھ مختلف ہوتا۔ اسی دن کے بعد ہمارے تعلقات کی نوعیت بدلنے لگی۔ اب وہ صرف دفتر کی ساتھی نہیں رہی تھی۔ گھر آ کر جب میں ہیرا کو دیکھتا، وہ بستر پر لیٹی ہوتی، تھکی ہوئی، خاموش۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، آج پھر دوا نہیں لائے؟ میں نے بے رخی سے کہا، اب وہ دوا بہت مہنگی ہے اور کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔
وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، رامیز میں جی تو نہیں رہی، بس چل رہی ہوں، کم از کم میرے لیے کچھ لمحے آسان کر دو۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا، زندگی آسان نہیں ہے، تم اکیلی نہیں ہو جس پر بوجھ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ہادیہ اب میرے لیے ضروری بن چکی تھی، وہ میرے دنوں کی روشنی تھی، راتوں کا سکون۔ میں اکثر گھر دیر سے پہنچتا، بہانے بنا لیتا اور ہیرا کے کمرے سے نظر تک نہیں ملاتا۔ ایک رات ہیرا نے کہا، کیا تم مجھ سے بیزار ہو چکے ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ اگر میں مر جاؤں تو شاید تمہیں سکون مل جائے۔ ایسی باتیں مت کرو، میں نے سرد لہجے میں کہا، مرنا جینا تمہارے اختیار میں نہیں۔ اس رات میں نے جان بوجھ کر ہادیہ کو فون کیا، کل رات میرے ساتھ ڈنر چلو۔ تمہاری بیوی کا کیا؟ اب وہ صرف ایک ذمہ داری ہے، رشتہ نہیں۔ میں نے وہ سب کہہ دیا جس کی گونج برسوں میرے پیچھے رہے گی۔ ہیرا کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی نمی، سب کچھ میں نے نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ اور جب کوئی انسان بے حسی سیکھ لے تو وہ آہستہ آہستہ سب کچھ کھونے لگتا ہے، مگر اسے اس کا علم بہت دیر سے ہوتا ہے، اور میرے لیے وہ دیر بہت جلد آنے والی تھی، جس کا مجھے ابھی تک اندازہ تک نہیں تھا۔ ایک دن شام کو میں دیر سے گھر آیا، ہیرا دروازے کے پاس بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے اور جسم کی ہڈیوں پر صرف چمڑی۔ وہ کھانس رہی تھی، ہاتھ میں خالی دوا کی شیشی تھی۔ رامیز دوا ختم ہو گئی ہے، بہت بخار ہے آج۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا، روز روز دوا نہیں خریدی جاتی، تمہیں تو لگتا ہے تمہارا کوئی علاج ہی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، نظر جھکا لی، پھر آہستہ سے بولی، میں کوشش کرتی ہوں کچھ نہ مانگوں، لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا، تو کیا میں تمہیں ہر دن دوا لا دوں؟ کیا میرے لیے کچھ نہیں؟ میں جھلک پڑا، شاید غصہ خود پر تھا، مگر نکالا اسی پر۔ وہ خاموشی سے بستر پر چلی گئی۔ رات کو میں کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے کچھ نہیں کھایا۔ آج بھی نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، بھوک نہیں ہے، یا دکھاوا ہے؟ شاید تمہیں لگتا ہے تم بھوکی رہو گی تو مجھے احساس ہوگا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بمشکل کہا، نہیں، صرف بھوک نہیں ہے۔ اگلی صبح میں آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو ہادیہ کا میسج آیا، کافی پلان کریں، آج چھٹی لے لو۔ میں نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، لوکیشن بھیج دو۔ ہیرا کو کہہ دیا، دفتر میں میٹنگ ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ شام کو واپس آیا تو دیکھا ہیرا کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی، بخار میں تپ رہی تھی اور سانس لیتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ نانی نے پانی کا گلاس دیا، لیکن وہ پی نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کل چلیں گے، آج برداشت کر لوں گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ہادیہ سے تعلق اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب وہ میرے فلیٹ پر بھی آنے لگی تھی۔ ایک بار تو وہ رات دیر تک وہیں رہی اور میں نے اس کے لیے کھانے کا آرڈر دیا۔ ہیرا دوسرے کمرے میں نیم بے ہوش پڑی تھی، لیکن میں نے دروازہ تک نہیں کھٹکھٹایا اور نانی ماموں کے گھر پر تھی۔ تمہاری بیوی ہے نا اندر؟ ہادیہ نے پوچھا۔ بس ہے، رشتہ کاغذ پر ہے، دل میں نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہادیہ نے ہنستے ہوئے کہا، کس بات سے؟ کہ کہیں وہ سب جان لے۔ میں نے بے فکری سے کہا، اگر اس سے کچھ سمجھ آتا تو اب تک چلی جاتی۔ ان دنوں میں بالکل بدل چکا تھا۔ دفتر میں ہادیہ، گھر میں خاموش دیواریں اور درمیان میں ایک عورت جو بستر سے لگ چکی تھی۔ ایک دن میں نے دفتر سے چھٹی لی، لیکن گھر جانے کی بجائے ہادیہ کے ساتھ آؤٹنگ پر چلا گیا۔ واپس آ کر جب کمرے میں داخل ہوا تو ہیرا کا جسم بے جان سا لگ رہا تھا، چہرہ مکمل سفید اور سانس لینے میں صاف آواز آ رہی تھی۔ میں نے پانی پلایا تو وہ بولی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، آج شاید کچھ زیادہ برا ہے۔ میں نے فون دیکھا، بیٹری ختم ہو چکی تھی، ابھی نہیں جا سکتا، فون چارج ہونے دو، بس تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں، میں واپس آ جاؤں گی۔ ہیرا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ علاج مہنگا ہے اور فائدہ بھی کچھ نہیں، تمہیں خود ہی اب سمجھ لینا چاہیے۔ وہ ساکت ہو گئی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو اب دوا بھی نہیں ملے گی؟ نہیں، اب نہیں، میں تھک چکا ہوں۔ اس نے سہرانے سے کمبل کھینچا اور چہرہ چھپا لیا۔ میں باہر بالکونی میں جا بیٹھا، جیسے کچھ بوجھ ہلکا ہوا ہو۔
اگلی دوپہر نانی نے بتایا رات بھر ہیرا کو نیند نہیں آئی، وہ صرف تمہیں دیکھتی رہی، تو میں کیا ہر وقت اس کے سامنے بیٹھا رہوں، میرے پاس اور کام بھی ہیں۔ نانی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی محبت تم نے کی تھی یا احسان؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اب وہ بستر سے بھی نہیں اٹھ پاتی، پانی بھی بمشکل پیتی۔ ایک دن میں نے کہا یہ کیا حالت بنا لی ہے، جیسے دنیا کی مظلوم ترین عورت ہو۔ میں نے کچھ نہیں مانگا، صرف جینا چاہا تھا تمہارے ساتھ۔ میں نے چپ رہنے کو بہتر سمجھا، لیکن دل میں ایک خیال شدت سے اٹھنے لگا، کاش یہ سب ختم ہو جائے، اور شاید میرے اسی خیال کو وقت نے سن لیا تھا، کیونکہ آگے جو ہوا وہ میری سوچ سے بھی آگے تھا۔ اس صبح میں نے ناشتے کا تکلف نہیں کیا، ہادیہ نے رات کو ہی کہا تھا کہ آج وہ مجھے ایک خاص جگہ لے جائے گی، شہر سے تھوڑا باہر۔ میں تیار ہو کر نکلا تو نانی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ بیٹا، ہیرا کی طبیعت بہت خراب ہے، رات بھر سو نہیں سکی۔ میں نے جلدی سے جواب دیا میں واپسی پر دیکھ لوں گا، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ نانی نے کچھ کہنا چاہا مگر میں جا چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہادیہ نے خوش ہو کر کہا آج تم صرف میرے ہو، کوئی فون، کوئی تناؤ نہیں۔ بالکل، آج صرف تم اور میں۔ ہم نے شہر سے باہر ایک خوبصورت جگہ پر وقت گزارا، ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، فوٹوز لی۔ ہادیہ نے انسٹاگرام پر کچھ اپلوڈ کیا۔ میں سب کچھ بھول چکا تھا، یہاں تک کہ اس گھر کو بھی جہاں ایک کمزور سانس لیتی ہوئی عورت بستر سے لگی تھی۔ شام کو واپس آتے ہوئے ہادیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تمہارے ساتھ وقت گزار کے ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا بس یہی چاہتا ہوں، ایک نئی زندگی تمہارے ساتھ۔ ہم شہر واپس پہنچے تو فون کی بیٹری چارج کرتے ہی نانی کی 6 مس کالز اور ایک پیغام تھا رمیز جلدی آؤ، ہیرا کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے گاڑی کا رخ بدلا، لیکن جلدی کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا کہ آج وہ ختم ہو گئی۔ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہوا تو نانی صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے پر گہری خاموشی۔ کیا ہوا؟ تم نے دیر کر دی رامیز، ہیرا اب نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی ایک پل کو جیسے سب ساکت ہو گیا، لیکن اندر کچھ نہیں ٹوٹا، نہ کوئی آہ نکلی، نہ آنکھیں بھیگی۔ میں بس بیٹھ گیا، گلاس میں پانی ڈالا اور ایک گھونٹ لے کر بولا شاید یہی بہتر تھا نانی۔ نانی نے حیرت سے مجھے دیکھا تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ کیا دکھ؟ وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، صرف سانس باقی تھی۔ نانی کچھ نہیں بولی، بس چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماموں آ گئے، ہیرا کی میت سفید چادر میں لپیٹی کمرے میں رکھی تھی۔ ماموں نے پوچھا دفن کا کیا انتظام ہے؟ میں نے کندھے اچکائے، آپ لے جائیں نانی کے گھر، وہیں سے تدفین ہو جائے گی۔ ماموں جو مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے انہوں نے پلٹ کر دیکھا، کیا مطلب؟ تم بیوی کی لاش گھر پر چھوڑ کر آرام سے باہر گھوم رہے تھے؟ میں مجبور تھا اور اب کچھ فرق نہیں پڑتا ماموں۔ ماموں کی آنکھوں میں غصہ تھا، رمیز تم صرف شوہر نہیں تھے، ذمہ دار بھی تھے، لیکن تم نے تو انسانیت ہی چھوڑ دی۔ میں نے نظریں چرا لی، اب باتیں کرنے کا وقت نہیں، تدفین کرنی ہے تو کیجیے، مجھے کل ملک سے باہر جانا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ ماموں حیرت سے مجھے دیکھتے رہے، نانی نے سر جھکا لیا، ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں۔ انہوں نے چادر لپیٹی اور نانی کے ساتھ مل کر ہیرا کو لے جانے لگے۔ میں صوفے پر بیٹھا رہا، ہاتھ میں چائے کا کپ اور دل میں ایک عجیب سا سکون۔ نانی جاتے جاتے بولی اللہ تمہیں معاف کرے رمیز، جس عورت نے سب کچھ برداشت کیا تم نے اس کا حق تک نہیں نبھایا۔ میں خاموش رہا، ہیرا کی میت گھر سے نکل چکی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، موبائل نکالا اور ہادیہ کو فون کیا، سب ختم ہو گیا، تمہیں افسوس ہے؟ ہادیہ نے پوچھا، تو پھر چلے کہیں جشن مناتے ہیں؟ جلدی ہی میں نے جواب دیا۔ رات کو فلیٹ میں اکیلا بیٹھا تھا، کچھ دیر کو لگا جیسے سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا چاہا تھا، سکون، آزادی اور ہادیہ، لیکن ایک خاموشی تھی جو دیواروں پر چیخ رہی تھی، ہیرا کی سانس، اس کی وہ آخری فریاد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ سب کچھ یاد آیا، لیکن میں نے جھٹک دیا۔ ہیرا کی موت کے 1 مہینے بعد میں نے ہادیہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح سادہ تھا، لیکن ہادیہ نے تقریب دھوم دھام سے کرنے پر اصرار کیا۔ میں پہلے ہی تھک چکا تھا، مخالفت کی ہمت نہیں تھی۔ تقریب میں وہ سرخ لباس میں آئی جیسے ایک شو پیس ہو،
ہر نگاہ اسی پر تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کچھ حاصل کر چکا ہوں۔ شروع کے چند دن سب کچھ نیا اور خوشگوار محسوس ہوا۔ ہم شہر سے باہر گھومنے گئے، مہنگے ہوٹلوں میں رکے، شاپنگ، کھانے، ہنسی مذاق۔ ہادیہ ہر دن نیا لباس، نئی جویلری اور نئی تصویر چاہتی تھی۔ رمیز میرے لیے یہ والا برانڈ کا بیگ لو، سب دوستوں کے پاس ہے، یہ بہت مہنگا ہے، ابھی کچھ دن رک جاؤ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے سارے خواب پورے کرو گے، اب پیسے کی بات کیوں؟ میں خاموش ہو جاتا اور کچھ دن بعد وہی چیز خرید لیتا۔ میرے کریڈٹ کارڈ کی حد ختم ہونے لگی، دفتر میں بھی اب وہی پرانے مسائل، کم کارکردگی اور وقت کی کمی۔ ایک دن دفتر سے واپس آیا تو ہادیہ صوفے پر بیٹھی تھی، سامنے بیوٹی پارلر کا بل رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اپنے لیے خرچ کیا ہے، کسی اور پر نہیں، لیکن یہ ہزاروں روپے روز کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر میں وہ بیوی بن جاؤں گی جو دن بھر بستر پر پڑی سسکتی رہے؟ تمہیں ویسا ہی چاہیے نا؟ میں ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ یہ جملہ میرے سینے میں تیر بن کر پیوست ہو گیا تھا۔ شاید وہ جان بوجھ کر کہہ گئی تھی، لیکن یہ پہلی بار تھا جب کسی نے ہیرا کو تانا نہیں تمسخر بنایا تھا۔ رات کو میں نیند میں ہڑبڑا کر اٹھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ خواب میں وہی منظر تھا، ہیرا کا چہرہ، نیم بے ہوشی اور وہ آخری فقرہ، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے پانی پیا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیچے سڑک سنسان تھی لیکن دماغ شور سے بھرا ہوا، دل میں ایک بے نام خالی پن محسوس ہونے لگا تھا۔ اگلے دن دفتر میں کام پر دھیان نہیں دے پایا۔ میٹنگ میں باس نے کہا، رمیز، تمہارا کام دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے، تمہاری پرفارمنس پر سوالیہ نشان ہے۔ معذرت سر، اگلی بار بہتر ہوگا۔ لیکن مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ بہتری کا امکان باقی ہے یا نہیں۔ شام کو گھر آیا تو ہادیہ نئے ڈیزائنر ڈریس میں تیار بیٹھی تھی۔ چلو آج نئی کیفے کھلی ہے، چلتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تھوڑا آرام کرنا ہے، تو میں اکیلی جاؤں گی، سب ہنسیں گے مجھ پر۔ ہنسنے دو، میں نہیں جا سکتا۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے نکل گئی۔ میں صوفے پر بیٹھا رہا، ہیرا کے آخری دن یاد آنے لگے۔ وہ کبھی میری مزاج پر ناراض نہ ہوتی تھی، کبھی تقاضا نہیں کرتی تھی، اور آج ایک ایسی عورت میرے سامنے تھی جو صرف لینا جانتی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، گیلری کھولی اور پرانی تصاویر نکالی۔ ایک تصویر میں ہیرا میرے ساتھ چائے کا کپ لیے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، مسکرا رہی تھی۔ وہ منظر اس وقت عام سا لگتا تھا، لیکن آج وہی سب کچھ لگ رہا تھا جو قیمتی تھا۔ 2 دن بعد ہادیہ کے لیے مہنگا موبائل خریدا۔ واہ، آخر کار سمجھدار ہو ہی گئے ہو۔ میں مسکرا نہ سکا، بس خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ ایک رات ہادیہ فون پر کسی سے زور زور سے بات کر رہی تھی۔ مجھے پرانی زندگی نہیں چاہیے، سمجھا کرو، اگر میں نے شادی کی ہے تو میں بادشاہی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اگلی صبح میں نے بینک اکاؤنٹ چیک کیا، بیلنس تقریباً ختم تھا۔ میں نے حساب لگایا، پچھلے 2 ماہ میں جتنا خرچ ہوا تھا اس میں آدھی تنخواہ سے زیادہ صرف ہادیہ کے میک اپ، شاپنگ اور پارٹیز پر لگی تھی۔ اس دن دفتر میں ایک کال آئی، باہر سے کسی کمپنی کی بڑی آفر تھی، امریکہ کی ایک کمپنی میں پوزیشن خالی تھی۔ ہم نے آپ کا پروفائل دیکھا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ دل میں امید جاگی، شاید ایک نئی شروعات ہو سکے۔ شام کو ہادیہ کو بتایا، مجھے امریکہ سے آفر آئی ہے۔ واہ، اب تو ہم وہاں شاپنگ کریں گے، نیو یارک۔ تم میرے لیے برانڈڈ جوتے لانا مت بھولنا۔ اس کی پہلی فکر صرف فیشن تھی۔ میں مسکرا کر رہ گیا، میرے اندر کچھ مر رہا تھا لیکن میں نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اور اس رات جب میں بستر پر لیٹا تو پھر سے خواب میں وہی منظر آیا، ہیرا بستر پر لیٹی، کمزور، آہستہ سے بول رہی تھی، رمیز، اگر میں نہ رہی تو کیا تم مجھے یاد کرو گے؟ میں نے آنکھیں کھول دیں، اندھیرے میں چھت کو دیکھتے ہوئے بس ایک جملہ دہرایا، ہاں۔ اب ہر دن امریکہ سے آفر آنا ایک طرح سے میری زندگی میں نئی ہوا کی لہر تھی۔ مالی حالات بگڑ چکے تھے، کریڈٹ کارڈز حد سے زیادہ گزر چکے تھے اور دفتر میں آخری وارننگ مل چکی تھی۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حامی بھر لی۔ ویزا پروسیس تیز تھا، 3 ہفتوں میں سب کچھ مکمل ہو گیا۔ ہادیہ کو ویزا ملتے ہی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دن رات نئی جگہوں، برانڈز اور وہاں کے فیشن کی باتیں کرتی رہتی۔ بس سوچ رہی ہوں، امریکہ میں پہلی شاپنگ کہاں سے شروع کروں،
کام شروع ہونے دو، شاپنگ سارا سال ہوتی رہے گی۔ نہیں تم سمجھے نہیں، وہاں جا کر میرا ایک نیا انداز ہوگا، سب کو دکھاؤں گی کہ میں کتنی اسٹائلش ہوں۔ میں بس سر ہلا دیتا۔ اب بحث کرنا بھی بیکار لگتا تھا۔ اندر سے ایک انجانا سا اضطراب تھا، لیکن ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہم نے کراچی سے فلائٹ لی اور 12 گھنٹے کے بعد نیو یارک لینڈ کیا۔ پہلی بار بیرون ملک کا تجربہ تھا، لیکن تھکن سے زیادہ دماغ میں دفتر کے پہلے دن کی فکر تھی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک نیا باب۔ شاپنگ، ہوٹل، امیگریشن، سب کے بیچ ہادیہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یہی تو زندگی ہے رامیز، یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے پہنچنا تھا۔ اب یہاں کام بھی کرنا ہے۔ ہاں ہاں تم کام کرو، میں جیوں گی۔ اگلے دن کمپنی کے مرکزی دفتر پہنچا۔ خوبصورت جدید شیشوں سے سجا ہوا عمارت کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ ریسیپشن پر ایک نوجوان لڑکی نے میرا استقبال کیا۔ سر آپ کی ملاقات ہماری CEO سے طے ہے اور اوپر ویٹنگ روم میں وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ابھی؟ جی سر، فوراً۔ میں لفٹ میں چڑھا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ لفٹ کے آئینے میں خود کو دیکھا، ٹائی سیدھی کی، جیکٹ کو ٹھیک کیا۔ دروازہ کھلا اور میں ویٹنگ روم میں داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے قدم رک گئے۔ سامنے جو عورت کھڑی تھی وہ پلٹ کر میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں سانس لینا بھول گیا۔ وہ بالکل ہیرا جیسی تھی۔ لمبے بال، وہی آنکھیں، وہی چہرے کی ساخت، وہی آہستہ سے مسکرانے کا انداز۔ میرا جسم ساکت ہو گیا۔ دماغ نے فوراً جھٹکا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری طرف آئی، رسمی انداز میں ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ آپ کا چہرہ میں نے کہیں دیکھا ہے، ممکن ہے، کئی لوگ کہتے ہیں۔ میرا چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے۔ میں مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، نظریں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ آپ کا نام؟ آپ کو تو ای میل میں بتایا گیا تھا، ہیرا خان۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ نام، یہ چہرہ، کیا آپ؟ میں بولتے بولتے رک گیا۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہی، پھر بولی، بیٹھیں، ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، لیکن میرا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ سامنے فائلز کھول کر کچھ سمجھا رہی تھی، لیکن میری توجہ بس اس کی آواز، اس کی حرکات، اس کے وجود پر تھی۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا، ہیرا مر چکی تھی۔ میں نے خود اس کی میت دیکھی تھی، نانی، ماموں سب نے اسے دفنایا تھا۔ تو یہ کون ہے؟ میٹنگ ختم ہوئی تو اس نے کہا، مجھے امید ہے آپ ہمارے ماحول میں جلد ڈھل جائیں گے۔ میں نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ آپ کو ایک بات کہنی ہے؟ جی، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اکیلے؟ یہ آفس ہے مسٹر رمیز، اور ذاتی باتیں کام کے اوقات میں نہیں ہوتی۔ اس کی سردی سے بھری آواز نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں دفتر سے نکلا تو ہادیہ باہر کھڑی تھی۔ کتنی دیر لگا دی؟ مجھے لگا تم اسی CEO کے حسن میں کھو گئے ہوگے۔ میں کچھ نہیں بولا، اس کے مذاق پر ہنسی بھی نہیں آئی، بس کار کی طرف قدم بڑھائے۔ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ذہن میں وہ چہرہ گھومتا رہا۔ رمیز، مجھے تو لگ رہا ہے تم کچھ چھپا رہے ہو۔ نہیں، بس تھکا ہوا ہوں، یا پھر اس CEO نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ بس کرو ہادیہ۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر میرے دماغ میں طوفان جاری تھا۔ کیا وہ واقعی ہیرا ہے؟ اگر نہیں تو اتنی مشابہت کیسے ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو زندہ کیسے؟ میرے دل نے ایک بات کہی، یہ اتفاق نہیں، کچھ ہے جو چھپا ہوا ہے، اور میں اب اس کی تہہ تک پہنچے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہ خوش نصیبی نہیں تھی، یہ کوئی اشارہ تھا، یا شاید ایک سزا جو میرے گناہوں کا حساب لینے آئی تھی۔ اگلے دن میں معمول کے وقت پر آفس پہنچا۔ چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، دل میں اضطراب۔ میں نے ساری رات آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ بار بار ایک ہی سوال دل کو جھنجھوڑتا رہا، اگر وہ ہیرا ہے تو پھر وہ کیسے زندہ ہے، اور اگر نہیں تو اتنی مشابہت اور نام بھی وہی۔ میں ریسیپشن پر پہنچا تو لڑکی نے کہا، سر، آپ کو براہ راست میم کے کیبن میں بلایا گیا ہے۔ میں دل تھام کر اندر داخل ہوا۔ وہ میز کے پیچھے کھڑی تھی، سلیقے سے تیار، خود اعتمادی۔ اس بار اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پہچان کے احساس کو چہرے پر آنے نہیں دیا۔ گڈ مارننگ مسٹر رمیز، اس نے کہا، بیٹھیے۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آپ کی فائلز کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی سابقہ کمپنی سے کچھ رپورٹس ہمارے سامنے آئیں جن میں آپ کے کچھ لین دین واضح طور پر مشکوک پائے گئے۔
میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ پر الزام ہے کہ آپ نے کمپنی کے فنڈ ذاتی استعمال میں خرچ کیے اور کچھ معاہدے غیر قانونی طریقے سے منظور کروائے۔ میں نے کانپتے لہجے میں کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی سازش ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہماری پالیسی کے مطابق ہم ایسے کچھ امیدوار کو ملازمت نہیں دے سکتے۔ میں نے میز پر ہاتھ رکھا۔ آپ یہ سب میرے ساتھ ذاتی پرانی باتوں کی وجہ سے تو نہیں کر رہی؟ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر بولی، ذاتی؟ معاف کیجیے گا، میں صرف پروفیشنل فیصلے لیتی ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ قد لمبا، رنگ صاف، مہنگا لباس اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے ہونے والے شوہر ہیں سکندر۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو صرف ایک مکمل زندگی گزارنے والا انسان رکھتا ہے۔ آپ کا ہونے والا شوہر؟ میری آواز کپ کپ آئی۔ جی ہاں، اور بہت اچھے دوست بھی۔ میرے لیے اس وقت سہارا بنے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرا سانس اکھڑنے لگا۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا آپ ہیرا ہیں؟ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، مجھے نہیں معلوم تم کس کی بات کر رہے ہو، لیکن یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے رامیز۔ میں قدم لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلا، جیسے زمین پر وزن نہیں رہا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ لابی سے نکل کر سڑک کنارے آ کھڑا ہوا۔ ارد گرد شور تھا، گاڑیاں تھیں، لوگ تھے، لیکن میرے کانوں میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی، میرے شوہر ہیں سکندر۔ جیب سے فون نکالا اور پاکستان ماموں کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ماموں، رمیز، خیریت؟ اتنی رات گئے، بس ایک بات پوچھنی ہے، ایک سچ جاننا ہے۔ پوچھو۔ ہیرا، کیا وہ واقعی مر گئی تھی؟ فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ماموں جھوٹ مت بولیے، میں جاننا چاہتا ہوں، کیا وہ زندہ ہے؟ کیا اسے کسی نے بچا لیا تھا؟ ماموں کی آواز بھاری ہو گئی۔ تمہیں اب کیوں یاد آ رہا ہے یہ سب؟ کیونکہ میں اس جیسی ایک عورت سے ملا ہوں، اس کا نام بھی وہی ہے، شکل بھی، آواز بھی، سب کچھ۔ ماموں نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، رمیز، میں اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں وہ زندہ تھی۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا؟ اس دن جب ہم اسے نانی کے ساتھ لے گئے، وہ مری نہیں تھی، بس سانس بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا شاید بچ جائے۔ چچا اسے فوراً شہر سے باہر لے گئے، علاج کرایا اور وہ بچ گئی۔ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں لگتا تھا تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ تم نے تو اس کی لاش پر بھی افسوس نہ کیا، تم نے تو خود اسے مار دیا تھا صرف وقت سے پہلے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ سامنے سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھیں، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماموں، وہ بہت بڑی کمپنی کی مالکن ہے اور وہ شادی بھی کرنے والی ہے، وہ خوش ہے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں تو یہی چاہیے تھا نا کہ وہ چلی جائے تمہاری زندگی سے۔ میں نے غلطی کی تھی۔ غلطی نہیں رامیز، تم نے جرم کیا تھا اور قدرت نے انصاف کر دیا، ماموں نے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک اور انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو تمہاری بیوی کو زہر دیا گیا تھا اور وہ زہر دینے والی کوئی اور نہیں، تمہاری بیوی ہادیہ تھی۔ کیا؟ میرا جسم لرز گیا۔ تو پھر آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماموں ہنسا۔ بتاتے تو کیا کرتے؟ دوا بند کرنے والے شوہر کو خوش آمدید کہتے۔ تم تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ مر چکی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ماموں نے بتایا کہ ہیرا کے چچا کا ایک ہسپتال میں کوئی بڑا ڈاکٹر واقف کار تھا، وہ اسے دوسرے شہر لے گئے، وہاں اس نے مکمل علاج کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی صحت بہتر ہونے لگی، پھر اس نے پڑھائی دوبارہ شروع کی، چچا نے مکمل سپورٹ کیا اور کچھ سالوں میں وہ اپنے والد کی جائیداد سنبھالنے لگی جس سے وہ پہلے لا علم تھی، کیونکہ تم سے شادی کے بعد اس نے سب رشتہ داروں سے رابطہ ترک کر دیا تھا۔ اور شادی، وہ لڑکا سکندر تم نے دیکھا نا، تمہاری کمپنی میں وہی تھا، وہ تمہارے جانے کے بعد چچا کے بزنس سے جڑا، ہیرا کا ساتھ دیا اور چھوٹے سے کاروبار کو اتنا بڑا بنایا۔ پھر ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، بس تمہاری طلاق دینے کا انتظار ہے۔ میں نے آنکھیں موند لیں، دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میری نظریں سڑک پر چلتی گاڑیوں پر تھیں، مگر ذہن کسی اور وقت میں بھٹک رہا تھا۔ ماموں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں،
میں نے کال پر کہا، اب وہ تمہاری نہیں رمیز، اب اس کا ایک نیا جہاں ہے اور تم نے خود ہی اسے اس طرف دھکیل دیا تھا۔ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ معافی سب کچھ ٹھیک نہیں کرتی، کچھ زخم صرف وقت دفن کرتا ہے۔ معافی نہیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ نانی کے اس دنیا سے جانے کی خبر بھی مجھے مل چکی تھی۔ مجھے ہر بات سے لا علم رکھا گیا۔ ہادیہ فلیٹ پر واپس آ چکی تھی، ہاتھ میں شاپنگ بیگ، چہرے پر تھکن۔ کہاں تھے تم؟ فون کیوں بند تھا؟ میں نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے کہا، کیا تم نے ہیرا کو زہر دیا تھا؟ وہ لمحے بھر کو ساکت ہو گئی، پھر ہنسی۔ یہ سوال کیوں؟ اب اچانک ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ سچ بتاؤ۔ ہاں دیا تھا، ایک گولی تھی، دوا کے ساتھ مکس کر دی، لیکن وہ مری نہیں۔ تمہیں نے تو کہا تھا فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے صرف جلدی کر دی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ شرم؟ وہ لڑکی تمہیں کھینچ کر پیچھے لا رہی تھی اور میں تمہیں آگے لے جانا چاہتی تھی، فرق صرف سمت کا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب ہم الگ ہو رہے ہیں۔ طلاق؟ ہاں، تم نے جس محبت کی بنیاد پر یہ سب کیا وہ اب تمہارے ساتھ نہیں اور میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، پھر بھی تمہارے چہرے پر سکون نہیں ہے رمیز، شاید اب آئے گا بھی نہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ تصویر کا وہ رخ سامنے آ چکا تھا جو میں نے خود ہاتھوں سے پھاڑا تھا۔ میں کئی دن ہچکچاہٹ میں مبتلا رہا، خود سے جنگ، شرمندگی اور ایک اندرونی کشش کا بوجھ سب کچھ روکتا رہا، لیکن آخر کار ایک صبح میں نے ہیرا کی کمپنی کی عمارت کا رخ کیا، میٹنگ کے بغیر، اجازت کے بغیر، سیدھا اس کے آفس کی طرف بڑھا۔ ریسیپشن پر لڑکی نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ سر، آپ کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، بس 1 منٹ، ایک آخری بات کہنی ہے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، یس کم ان۔ دروازہ کھلا تو وہ میز کے پیچھے بیٹھی تھی، سامنے سکندر، اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں حیرانی نہیں تھی، جیسے وہ جانتی تھی میں آؤں گا۔ بیٹھ جاؤ رمیز۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر خاموشی رہی۔ کیسے آنا ہوا؟ اس کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے بامشکل کہا۔ ہیرا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ وہ ظلم کیا جس کا کوئی جواز نہیں۔ میں نے تمہیں بیماری میں تنہا چھوڑا، تمہارے سچ کو جھٹلایا اور تمہیں دفنایا جب تم زندہ تھیں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ مجھے پتا چلا کہ تم کیسے بچیں، کیسے واپس زندگی میں آئیں اور کیسے آج اس مقام پر پہنچی۔ میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ تمہیں کیا لگا میں معاف کر دوں گی؟ اس نے سوال کیا، لہجہ اب بھی سرد نہیں، بس دل چاہا کہ تم جان لو میں اب وہ نہیں رہا۔ تم اب کچھ نہیں رہے رمیز، تم نے اپنی زندگی سے خود سب کچھ نکال دیا۔ تمہیں یاد ہے جب میں دوا مانگتی تھی تو تم کہتے تھے کچھ فائدہ نہیں، جب میں رو رہی ہوتی تھی تو تم کہتے تھے مرنے ہی والی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا۔ تمہیں پتا ہے میں کیوں بچ گئی؟ کیونکہ میں نے ہار نہیں مانی، کیونکہ میرے چچا، نانی اور سکندر جیسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، جنہوں نے مجھے انسان سمجھا، بوجھ نہیں۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ میں اس دن مری تھی جب تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہنستے ہوئے میرے سامنے آئے تھے۔ میں اس دن مری تھی جب تم نے کہا کاش میرے ماں باپ ہوتے اور تم مجھے واپس بھیج دیتے۔ تم نے مجھے مری ہوئی سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن میں زندہ تھی اور مجھے زندگی نے پھر سے گلے لگایا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن آنسو نہیں بہے۔ شاید اب رونا بھی فالتو لگ رہا تھا۔ تم اب معافی مانگنے آئے ہو، لیکن تمہاری معافی میرے زخموں کو نہیں بھر سکتی۔ تمہیں میری بد دعا ملی ہے رمیز۔ وہ میرے بالکل قریب آئی، آہستہ سے بولی، تم کبھی خوشی نہیں پا سکو گے، محبت تمہیں ترسائے گی اور تم پل پل مرو گے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، کیا تم دل سے بد دعا دیتی ہو؟ دل تو تمہارے ساتھ دفن ہو چکا تھا، بد دعا میرے وجود کی آخری چیخ ہے۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، پھر مڑا۔ تم خوش ہو نا؟ ہاں، اور تمہاری دولت، کیونکہ میں نے تم سے نجات پائی۔ اور آخری بات، اب مجھے طلاق بھیج دو تاکہ میں سکندر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں۔ میرا دل ایک لمحے کو بیٹھ گیا۔ میں واپس اپنے فلیٹ آیا۔ ہادیہ طلاق لے چکی تھی، سب کچھ لے گئی تھی، پیسہ، ساکھ، یہاں تک کہ میرا نام بھی۔ اب محض ایک سابقہ ملازم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ہر دن ایک جیسے گزرنے لگے۔ میں نے ہیرا کو طلاق بھیج دی کیونکہ میں جانتا تھا بس اب یہی میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔
ایک دن جسم میں عجیب سی تھکن محسوس ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں۔ رمیز صاحب، آپ کے کچھ ٹیسٹ غیر معمولی ہیں، شاید آپ کے باپ بننے کی صلاحیت نہیں رہی، ڈاکٹر نے رسمی انداز میں کہا، مگر میرے لیے وہ الفاظ موت سے کم نہ تھے۔ اب میں جان چکا تھا کہ ہیرا کے ساتھ اولاد اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ بیمار تھی، بلکہ وہ مسئلہ مجھ میں تھا، اور میں نے اپنی محرومی کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ میرے دن اب سست ہو چکے تھے، کبھی کسی دربار پر بیٹھا ہوتا، کبھی پارک میں، کبھی کسی مسجد کے سائے میں۔ لوگوں کے پیچھے نظر لگانے والا شخص اب خود نظر انداز ہو چکا تھا۔ اکثر لوگ آ کر کھانا دے جاتے، کچھ پیسے، کبھی کوئی فقیر بھی مجھ پر ترس کھاتا۔ میری زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر مر چکی تھی، اور اس زندگی کی دیوار پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم کبھی خوشی نہیں پا سکو گے۔ میں ہر سانس میں اس بد دعا کی باز گشت سنتا ہوں جو ایک عورت نے نہیں، ایک روح نے مجھے دی تھی، اور اب میں زندہ ہوں صرف اس لیے کہ میں پل پل مر سکوں۔